अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है सुपर टैक्स, असल बोझ किस पर डलेगा। सुपर टैक्स के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे शिकूक व शुबहात है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में टेक्निकली जरा इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि क्या सुपर टैक्स इस वक्त मुल्क के मफाद के लिए सूदमंद है या जो एक्सपोर्टर्स के खदशात हैं उनमें कितना दम है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट कितनी बालादस्त है, क्योंकि आज ये बात असद उमर साहब ने भी कही कि ये जो बजट है, ये जो तमाम बातें हैं, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी गई, ये पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की गई। इससे पहले भी अपोजिशन लीडर के किरदार के हवाले से बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पार्लियामेंट की रोल के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, और आखिर में बात करेंगे कराची शहर की, जिसे दुनिया के बदतरीन शहरों में से, जो टॉप 5 सिटीज़ हैं उसमें से एक कराची है। लम्हा फिक्रिया है ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए। आगाज करते हैं सुपर टैक्स। इसकी चहमगोइयां हम पहले सुनते थे, हमारी तजवीज़ सामने आई कि इस मुल्क में अमीर लोगों को टैक्स देना होगा और मईशत को संभालने के लिए सुपर टैक्स की तजवीज़ पहली मरतबा फ्लोट नहीं की थी। पहले भी PMLN के दौर में बात की जाती थी, लेकिन पहली मरतबा हमने देखा कि मौजूदा PDM इत्तेहाद हुकूमत ने ये सुपर टैक्स लगा दिया है। आज शहबाज शरीफ साहब ने किस तरीके से अनाउंस किया और जो डिटेल्स बताई कि किस किस पे और किस सेक्टर पे सुपर टैक्स लगेगा। ये जो टैक्स लगेगा इसकी सियासी कीमत पूरी PDM हुकूमत ने उठानी है। तो इसका जो सियासी तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक तौजीह पेश की। उन्होंने कहा कि इस सुपर टैक्स में सबसे ज्यादा वजीर आजम के अपने बच्चों की कंपनियों के ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया है। अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं। अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनियों के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया है। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगी जितना देती थी उससे। तहरीक इंसाफ कहती है कि जो ग्रोथ की पॉलिसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां वो पैदावारी कुव्वत बढ़ाना चाहते थे, इस इकदाम से वो जो ग्रोथ की पॉलिसी है उसको रिवर्स होगा। बल्कि वो तो कहते हैं कि ये कई दहाइयां पीछे ले जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की इकोनॉमी को। असद उमर साहब ने एड्रेस के इस इशू को कैसे किया, जरा सुनिए। वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता है, जो मईशत के बड़े होने में, जो रोजगार पैदा होने में मददगार हो सकता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, उस पर बोझ डाला जा रहा है। यानी जब ये कमजोर होंगे तो आलमी मंडी से चीजें पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान जो जिस दलदल के अंदर फंसा हुआ है इससे और मजीद दलदल के अंदर फंसता चला जाएगा। इस वक्त इस सुपर टैक्स के हक में भी दलाइल दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ भी दलाइल दिए जा रहे हैं। हक में दलील ये दी जा रही है कि चूंकि इस अमीर तबके ने पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो अगर एक मरतबा वो सुपर टैक्स दे देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके जो मुखालिफ दलील है वो ये है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है तबका, उसी के ऊपर मजीद बोझ लादा जा रहा है, जबकि आपने अपने टैक्स नेट को बढ़ाना था। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FPR हमारे साथ हैं। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब, चूंकि एक्सपोर्टर्स इस हवाले से काफी ज्यादा उनके तहफुजात हैं, उनको भी हमने दावत दी है प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ होंगे। शब्बर साहब, आपकी इजाजत से हम डॉक्टर खुर्रम से आगाज करना चाह रही हूँ। डॉक्टर खुर्रम साहब, इस मुल्क में एक अवामी राय है कि जो मुल्क में अमीर तबके हैं, यानी कि जिसकी अगर हम कह लें कि जो बिजनेस के तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो नाकाफी टैक्स देते हैं। और चूंकि पैसे बहुत बनाए हैं आप लोगों ने पिछले 2 साल में, एक दफा आप दे दीजिए सुपर टैक्स, मुल्क को जरूरत है। इस वक्त कौम आपसे कह रही है जी हमें पैसा चाहिए और आप लोग दे दें एक दफा पैसा, इसमें हर्ज क्या है? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं जी इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप जिसको अमीर तबका कह रही हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप वो है जो एलीट है, डिक्लेयर्ड है और तमाम किस्म के टैक्सेस में ट्रैप्ड है, और ये वो तबका है जो सबसे पहले जिस पे टैक्स लगता है। इसमें आपकी सारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, इसमें तमाम एक्सपोर्टर्स आ जाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा एलीट तबका जो टैक्स नहीं देता, जो ट्रेडर्स की फॉर्म में, जो इंटरमीडिएट की फॉर्म में इस मुल्क में एग्जिस्ट करता है, और वो बहुत बड़े मिडलमैन हैं और वो कभी भी वो खुद पावर में होते हैं, इसलिए वो कभी भी टैक्स नहीं होते। ये अमीर की 2 टाइप्स हैं, तो इसको पहले हमें क्लैरिफाई करना जरूरी है। ठीक है। अब तो इस वक्त जो सुपर टैक्स है जी,
जी فرمائیے. اس پہ اعتراض کیا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر اس وقت وہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، ہمیں چاہیے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں جی ایک دفعہ سپر ٹیکس دے دیجئے اس سال، اگلے سال نہیں ہوگا. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ فیئر طریقے سے لگایا جائے. جب بھی آپ کوئی ٹیکس لگاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ اس کے جو انٹوورڈ کانسیکوینسز ہے وہ دیکھتے ہیں. اب جن پر یہ ٹیکس لگایا گیا وہ تمام کمپنیز آلریڈی ٹیکس ہیں، ہیویلی ٹیکس ہیں، اور اس کے بعد اصول یہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا کہ سب سے پہلے آپ کے جو کیش کاؤز ہیں، جو ریونیو جنریٹرز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں. اور وہ سیکٹر جو ٹیکس نہیں دے رہے لائک ایگریکلچر سیکٹر جس کی کانٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے، جو ان پہ ٹیکس کیا جائے. تو اب اس میں المیہ یہ ہے کہ جو ٹیکس ہیں انہی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، انفلیشن بڑھ جائے گی. اب لوکل انڈسٹری جس پہ ٹیکس لگے گا وہ زیادہ تر پاس آن کر دیں گے، تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ انفلیشن کے اوپر ہے. اور ایکسپورٹر اگر ان پہ یہ ٹیکس لاگو ہوا تو وہ اس کو پاس آن نہیں کر سکیں گے، اور اس میں سے جو کمپیٹیٹو رہیں گے وہ بچ جائیں گے، جو کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے دے ہیو ٹو کلوز. سو اس حوالے سے کوئی کنسلٹیشن پروسیس ہوا ہے، یا آپ لوگوں کو بھی یہ پتا چلا ٹیلی ویژن سے، یا اس سے پہلے آپ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی تھی؟ اعتماد میں لینا ہوتا ہے جو کاروباری برادری کو اتنا بڑا سٹیپ لینے سے پہلے، تو کوئی آپ کو سن گن تھی اس حوالے سے، یا یہ آپ کو سرپرائز ملا ہے؟ دیکھیے سرپرائز ملا ہے. ہم چھ میں گوئیاں سن رہے تھے، اور جو کنسلٹیشن ہوئی ہیں ان کے جواب ابھی تک نہیں ملے. ابھی تک کسی بھی گیس کے بجلی کے ٹیرفز اناؤنس نہیں کیے گئے. ابھی تک فارورڈ پالیسی جو گورنمنٹ کی ایکسپورٹ ری فائنانس پہ ہوگی وہ نہیں بتائی گئی. ابھی تک بہت سارے ایشوز جن کے وعدے کیے گئے یا جن کے ارادے کیے گئے وہ سارے کے سارے انسالوڈ ہیں. آج سچویشن ایکسپورٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو واٹ ایور کاسٹ از گوئنگ ٹو بی. سو وی ڈونٹ نو کہ ہمیں انرجی کیا بھاؤ ملے گی، ہمارے آگے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ اسٹیٹ بینک کا کیا ویو آئے گا. اور تو ہم بالکل لمبو میں ہیں. ہم اس وقت کوئی بھی ایکسپورٹر مال نہیں بیچ سکتا، وچ از اے ویری بیڈ سچویشن. خورم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. شبر زیدی صاحب، آج جو یہ سپر ٹیکس اناؤنس کیا حکومت نے، ایک تو آبویسلی اس پہ آپ کا انیشل ریاکشن چاہیں گے، کیونکہ اس حوالے سے ایک بڑی رائے ہے کہ جی اس ملک میں امیر لوگ، چلے انہوں نے خورم صاحب نے بتا دیا جی کہ امیر اور جو سرمایہ دار میں فرق بھی بتا دیا، لیکن ایک جنرل رائے ہے کہ جی جو لگتا ہے ٹیکس وہ یا تو ڈائریکٹ لگتا ہے ان لوگوں پہ جن کی آلریڈی جو تنخواہ ہے یا ان کی آلریڈی جو آمدن ہے وہ مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو جب اس طرح کا سپر ٹیکس لگتا ہے تو اس کی ویسے پاپولر اپیل تو ہے، عوامی اپیل تو ہے کہ دیکھیں جی امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے یہ حکومت. دیکھیں ماریا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے کہ یا تو یہ گورنمنٹ نہایت ناسمجھ ہے، ان کو بالکل ٹیکس کی پالیسی کا نہیں پتا، یا یہ بہت اسمارٹ ہے اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. یا تو یہ بالکل ناکارہ ہیں، ان کو ٹیکس کا بنیادی چیز نہیں پتا، یا یہ اتنے اسمارٹ ہیں کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو صحیح کیا ہے اور جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں خراب کیا ہے. آئدر اور ٹو، اس کے بعد تیسری پوزیشن کوئی نہیں ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس امیروں پہ لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو بیسک ٹیکس کی پالیسی کا نہیں پتا. پاکستان میں انڈیویجول کوئی بھی انسان بہت کم ہوں گے، 3 یا 4 5 10 ہوں گے جن کی انکم 15 کروڑ یا 30 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ ٹیکس کمپنی پہ لگ رہا ہے، اور کمپنی امیر یا غریب نہیں ہوتی. یہ انڈیویجول ہوتا ہے جو امیر غریب ہوتا ہے. کمپنی کبھی امیر غریب نہیں ہوتی. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یا OGDC امیر غریب نہیں ہے. اگر آپ ایکسپورٹر پہ ٹیکس لگاؤ گے تو ایکسپورٹر کی کمپنی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ایکسپورٹر پہ ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں آپ. تو یا یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس امیروں پر لگا ہے. یہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس ان کمپنی پہ لگا ہے جن کا پروفٹ یہ ہے، مگر یہ ٹیکس کہنا کہ یہ غریبوں پہ ٹیکس، امیروں پہ ٹیکس ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور ماریا، اگر آپ کو میری بات یاد ہو، جب میں نے بجٹ پریزنٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ 7,000 کا جو 7,000 بلین کا ٹارگٹ دیا ہے یہ IMF کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں ہی شاید کہا تھا کہ IMF 7,500 سے کم پر ایگری نہیں کرے گا. اور آپ دیکھ لیں آج انہوں نے فگر بنائی کہ 4,470. تو اس کا مطلب ہے ان سے پہلے پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے، میں بتا دیتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو یا تو یہ ان کے ساتھ ان کا کوارڈینیشن نہیں،
یا یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. شبیر صاحب ایک اور جی بتائیے. پہلے کمپلیٹ کر لیں پھر میرا بھی ایک سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بجٹ آپ نے پریزنٹ کیا, اس کے بعد 450 بلین کا آپ ٹیکس لگا رہے ہیں کمپنیز پر, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں آپ نے ڈسکس نہیں کیا تھا. یا تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیت بند ہے, یا آئی ایم ایف کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں, یا پھر آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ہمیں لگانا تھا مگر بجٹ میں ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے تھے. مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور مجھے نہایت افسوس ہے یہ کہنے کا کہ شہباز شریف کے بیٹوں کی کمپنی پہ لگ گیا اور اس میں لگ گیا. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. پاکستان میں 300 کمپنیاں ہیں جو ٹیکس دیتی ہیں, اور ان 300 کمپنی وہ تقریباً پاکستان کا میجر ٹیکس ڈسٹریبیوٹر ہیں, اور وہی پاکستان کی ڈاکومنٹڈ اکنامی کو چلا رہے ہیں. آپ ان کو مزید جب بوجھ ڈالیں گے تو وہ کنٹریکٹ ہو جائے گا. اور اگر ایکسپورٹر پہ یہ ٹیکس انہوں نے لگایا تو یہ تو ایک عجیب و غریب سی بات کر دی ہے انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ, یا میں پھر دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں, یا تو یہ بہت اسمارٹ ہیں یا یہ بہت بیوقوف ہے. صحیح. شبیر صاحب ایک اور جو اس کے اوپر اعتراض آ رہا ہے سپر ٹیکس کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لگ جائے گا تو پھر بھی یہ وصول انہی لوگوں سے ہونا ہے جنہوں نے یہ سروسز استعمال کرنی ہے. فار ایگزامپل جیسے ٹیکس سیکٹر ہے, یہ سیمنٹ سیکٹر ہے. اب اگر آپ ان پہ سپر ٹیکس لگا دیں گے تو پھر وہ تو عوام کی جیب سے ہی وصول کریں گے. تو یہ کیسے انشور ہوگا کہ بھئی یہ ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پروفٹس میں سے ٹیکس. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, ایک کمپنی کا ٹیکس جو ہوتا ہے, کمپنی امیر غریب نہیں ہوتی, انسان امیر غریب ہوتا ہے, لوگ انڈیویجول امیر غریب ہوتے ہیں. اگر انہیں ٹیکس لگانا ہے تو یہ انشور کیسے ہوتا ہے کہ بھئی کہ اگر جو ٹیکس لگایا ہے تو اگر آپ کی جو وہ پروڈکٹ ہے اس میں وہ آپ عوام پہ نہ اس کو ڈالے واپس, اور آپ یہ ٹیکس یہ لوگ دے رہے ہیں, یہ عوام نہیں دے رہی انڈائریکٹلی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر سیمنٹ کمپنی پہ ٹیکس لگائیں گے تو پاس آن ہو جائے گا عوام کے اوپر. فرق کیا پڑے گا؟ وہ کمپنی تو پروفٹ اپنا کم نہیں کرے گی, وہ ٹیکس پاس آن ہو جائے گا آگے. اگر آپ آئل اینڈ گیس پہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئل اینڈ گیس کا پروفٹ پاس آن ہو جائے گا. کیا دیکھیں اس وقت آئل اینڈ گیس کی کمپنی پی ایس او ہے. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پی او سے زیادہ ٹیکس ریسیو کر لیں گے تو بعد میں پی ایس او کو سبسڈی دے دیں گے آگے. دیکھیں یہ سارا کھیل جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی تھی 7,000 بلین کی, وہ آئی ایم ایف نے ان کو واپس کر دی کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ان کو جہاں ٹیکس کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, تو اب یہ انہوں نے آخری دیکھیے سب سے آسان طریقہ تھا جو کل کیا گیا ہے. دیکھیے میری 40 سال زندگی گزری ہے اس کام میں, یہ جو انہوں نے آج کیا ہے نا اس سے آسان طریقہ نہیں ہے. ایک کلرک ہوتا ہے نا, بیٹھا ہوتا ہے ایف بی آر میں, اسے کہیں یار اس طرح کرو, ایگزسٹنگ کمپنی کے اوپر 10% لگا دو, کتنے پیسے آئیں گے؟ تو کلرک نے نکالا ہوا جی سر 450 بلین آتے ہیں. اس کا اعلان شہباز شریف صاحب نے کر دیا. اب کر دیا آپ نے, ٹھیک کیا, پر خدا کا واسطہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں کہ یہ امیروں پہ ٹیکس لگایا غریبوں پہ نہیں لگا. یہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے, یہ امیروں غریبوں کا چکر نہیں ہے. عوام کو بتائیں ٹھیک ہے ہم نے کمپنی پہ ٹیکس لگایا, پھر ہے نا آپ لگائیں, آپ کوئی روک نہیں رہا, آپ کو لگانے سے کوئی روک رہا. مگر یہ جو کہانی پیش کر رہے ہیں کہ یہ امیروں پہ لگا ہے اور غریبوں پہ نہیں لگا, اور یہ کیا ہے, یا تو شہباز شریف صاحب کو بتایا نہیں گیا ہے, یا ان کو سمجھ نہیں ہے, یا وہ آئی ایم ایف کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک پولیٹیکل سپن بھی ہے اس پہ شبیر صاحب, کیونکہ جب یہ ٹیکس لگے گا اس کو ایک پولیٹیکل سپن بھی دینا ہے, تو وہ پولیٹیکل سپن بھی ہے غالباً. لیکن ایک اور سوال, وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ خالی ایک مرتبہ آپ کو یہ ٹیکس دینا ہے, تو اس سال چونکہ بہت ضرورت ہے خزانے کو, تو اس سال وہ کمپنیاں ہمیں ٹیکس دے دیں, اگلے سال کے بعد نہیں لگے گا. تو کیا پھر اس سے اگر ایک مرتبہ ٹیکس دے دیں گے تو حرج ہوگا کوئی؟ نہیں, میرا تو دیکھیں نا 100% ٹیکس کر دیں. دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ٹیکس کا ریٹ 100% کر دیں, دے دیں سارے ملک. لیکن ہر چیز کا وہ بیلنس ہوتا ہے نا کہ آپ کسی آدمی کو کتنا نچوڑ سکتے ہیں. دیکھیں ماری آپ ایک چیز نوٹ نہیں کر رہی, انہوں نے یہ ٹیکس لگا دیا کمپنی پر, اور یہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کہ انہوں نے تمام دکانداروں کو چھوڑ دیا نا, انہوں نے تمام امپورٹرز کو پھر بھی ٹیکس لگا دیا. آپ لوگ معصوم ہیں بہت زیادہ, آپ اصل کھیل نہیں دیکھ رہے. انہوں نے امپورٹرز اور ریٹیلرز کو چھوڑ دیا ہے جو ان کا ووٹ بینک ہے, اور یہ کھیل رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آرگنائز سیکٹر ہے. تو یہ تو پاکستان کو 25 سال پیچھے لے جا رہے ہیں اپنی سیاست کے چکر میں. یہ آپ نہیں سمجھے کہ انہوں نے اپنی سیاست کھیلی ہے اس کے اندر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریٹیلرز, ہول سیلر, آڑتی جو سب ان لوگوں کو چھوڑ دیں اور پیسے اکٹھے کرنے ہیں ان کو, ان کی مجبوری ہے. اب انہوں نے مجبوری سے پیسے وہاں سے اکٹھے کیے ہیں جہاں سے ان کو نظر آ رہا ہے. اب جو ان کا ووٹ بینک ہے, دکاندار ہیں یا امپورٹر ہیں, ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ تو پاکستان کو 25 سال پیچھے لے گئے نا, کہ جو ہم نے 50. لیکن شبیر صاحب یہ بتائیں نا, موٹا موٹا حساب بتائیں, چونکہ آپ حساب کتاب کے آدمی ہیں. اس سال جو سپر ٹیکس لگایا ہے اس سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو اس وقت یہ فسکل سپیس ہے اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے, ٹیکس بھی ہم بڑھا لیں گے, آئی ایم ایف کی شرائط بھی مان لیں گے, اور اس طرح
یہ تو جاہلانہ بات ہے نا. اگر ایکسپینڈ کر لیتے تو آپ نے ان پہ کیوں لگایا جو آلریڈی دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں میری باریا انہوں نے بالکل بیوقوفی والی بات کی ہے. میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی دماغ والا آدمی نہیں ہے. ان کا لاسٹ ایئر کلیکشن تھا 6,000 بلین. ٹھیک ہے, 6,000 بلین پہ 3% کا 4% کا گروتھ ہے, 11% انفلیشن ہے, تو یہ بن گیا 15%. اگر 6,000 میں 15% بنائیں تو یہ بنتا ہے 7,000. تو انہوں نے یہ بجٹ میں یہ کہا تھا IMF والوں کو کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے ٹیکس میں, جو ہمارا آ رہا ہے وہی آئے گا. تو ان کا خیال ہے کہ IMF والے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اٹھا کے وہ ان کے منہ میں مار دیا اور کہتے ہیں ہمیں 7,000 ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب 7,000 سے 7,500 یہ کیسے کریں؟ اب 7,500 سے 7,000 کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کل شام کو یہ بیٹھے ہوں گے, ایک کلر کو کہا ہوگا یار ایگزسٹنگ کمپنی پہ کتنا پیسہ ٹیکس لگائیں تو یہ 7,500 ہو جائے. اس کلر نے بنا کے دے دیا, یہ انہوں نے آگے بیان کر دیا. یہ ساری کہانی اس کی. اب یہ اس طرح اگر ملک چلانا ہے. جی بولیں. یہ آج ہم نے اس کا ریاکشن سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھا ہے. جب اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں تو پہلے کنسلٹیشن پروسیس ہوتا ہے, بلا کے بات چیت کی جاتی ہے, لوگوں کو آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کا جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے اس میں کیا وہ آپ کو نظر آیا کہ کوئی یہ میتھڈ کرنے سے پہلے, یہ سپر ٹیکس لگانے سے پہلے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں ان کو ایٹ لیسٹ ایک آئیڈیا دے دیا ہوگا کہ اس سال ہم نے یہ کرنا ہے. ایک اعتماد کی فضا قائم کرتے ہیں نا. ماریا میں آپ کو بتا دوں, اگر مجھے میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ میں اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے ایگزیکٹ لا نہیں ہے, میں کوئی ایسا مارکیٹ میں چیز پیش کرتا. اگر یہ ٹیکس IT سیکٹر اور ایکسپورٹ پہ بھی لگا ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ فیصل آباد والے ان کی طبیعت صاف کر دیں گے. صبح جب یہ فیصل آباد میں جائے گا اور یہ پتہ لگے گا کہ ایکسپورٹر پر آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے, جو کہ پاکستان میں آپ سمجھیں کہ ایکسپورٹر پہ تقریباً کوئی 30 سال بعد لگا ہے کوئی ٹیکس. تو اگر یہ ایکسپورٹر پہ ٹیکس لگا ہے, جو میں نہیں کہتا کہ لگا ہے, میں اس لیے میں نے لا نہیں دیکھا ابھی تک. اگر یہ ایکسپورٹر اور IT پہ لگا ہے تو ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. آخری سوال شبر صاحب, کیونکہ مجھے یاد ہے, مجھے پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اکانومی تھی نا, اس میں جو آپ کے ٹیکس ریونیو کے حوالے سے آپ کی پالیسی یہ تھی کہ جی ہم نے ایک تو جتنے زیادہ ڈاکومنٹ کرنا ہے اس پروسیس کو ہم نے بہتر کرنا ہے, جو انفارمل اکانومی ہے اس کو ہم نے فارملی لے کر آنا ہے, اور تیسری بات ہے کہ ہم نے جو ٹیکس بریکٹ ہے اس کو براڈن کرنا ہے. اس طرح کے اقدام سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے, کیا لوگوں کا اس کے اندر ٹیکس نیٹ کے اندر آنا یا یہ بڑھے گا یا حوصلہ شکنی ہوگی اس سے؟ دیکھیے ماریا, میں ہوا, عمران خان ہوئے, حفیظ شیخ صاحب ہوئے, ہم تو قلندر لوگ تھے. ہم تو اپنی ذات کو قربان کر کے پاکستان کو ڈاکومنٹ کر رہے تھے. ہمیں سیاسی نقصان تھا اس کا بہت زیادہ, ہمارا سیاسی نقصان ہو رہا تھا اس میں, ہمیں پتا تھا کہ سیاسی نقصان ہے, مگر ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر رہے تھے. اب اگر آپ کا فیصلہ بڑا سمپل ہے, آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, یا اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی عوام کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو قربانی ہم نے دی تھی 4 سال اور اپنی پولیٹیکل اس کے اوپر دی تھی, عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو زور پہ لگا کر میرے ساتھ کیا تھا. اب اس سب کو یہ زیرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سال بعد چلے جائیں گے, اب ہمیں دوبارہ آ کر سب کچھ صحیح کرنا پڑے گا. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جو انفارمل جو ساری اکانومی ہے اس طرف واپس جو ہے بہت سارے لوگ لوٹ جائیں گے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پارلیمنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں سپریم ہے. پارلیمنٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ جی پہلی مرتبہ انتقال اقتدار ہوا ہے, ایک جمہوری حکومت کو ہٹا کر دوسری جمہوری حکومت ووٹ کی طاقت سے لائی گئی ہے, لیکن اس کے بعد پارلیمنٹ کا کیا حال ہوا, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بجٹ کے حوالے سے جو آج ہم نے اعلانات سنے وزیر اعظم صاحب کے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے, اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو اعلانات تھے اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ کے اندر کیے جاتے تھے, یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. کیا پوائنٹ آؤٹ کیا اسد عمر صاحب نے اس پارلیمنٹ کی اس وقت ڈس فنکشنالٹی کے حوالے سے, ذرا سنیے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بجٹ کے میجر جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے وزیر اعظم اناؤنس کر رہا ہے, بجائے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پھر یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر نہیں بلکہ باہر سے بیٹھ کے بجٹ کا اعلان کر دیا.
पार्लियामेंट के अंदर मामलात को लाया नहीं जाता, ये तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में खुद मौजूद नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदा PMLN हुकूमत के जो PDM में और पार्टनर्स हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा अपोजिशन में जो कुछ जमातें बची हैं, फॉर एग्जांपल GDA है, वो बार बार बता रही है कि जी पार्लियामेंट के अंदर ना वुज़रा आते हैं, ना वहाँ पे कोई डिबेट होती है, ना ही कौमी सलामती के अमूर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। आज जहाँ पे वुज़रा को बैठना चाहिए था, और मुझे तो ये भी कहना बड़ा अफसोस होता है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए था। आज जिन लोगों के मुतल्लिक हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो उन ज़िम्मेदारान को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लाहासिल है इस सारे मामले पे बात करना। ये बजट सेशन है यार, इसको कम से कम सीरियस ले। ये खाली कुर्सियां देखें आप, ये मेंबरान कहाँ पर हैं? ये बेतौकीरी नहीं है तो और क्या है? बजट इनके लिए अहमियत नहीं रखता। एक दो मेंबर आते हैं, थोड़े अपने दिल के फपोले फोड़ लिए और दो बातें कर ली, तो ये बहस है? ना मिनिस्टर साहब हैं खजाना के, ना स्टेट मिनिस्टर हैं, और ना मुतलका मिनिस्ट्री से कोई आदमी नहीं। कोई फायदा नहीं इन तकरीरों का, और हम बतौर अपोजिशन आज के इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं। राजा रियाज साहब एक फ्रेंडली अपोजिशन लीडर है, लेकिन उनको भी गुस्सा आ गया, वहां पे ना वुज़रा आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अली नवाज ऐवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। खोसा साहब, सर पीपल्स पार्टी के तो बड़े, अगर हम कहें कि जो अटेंडेंस के हवाले से, पार्लियामेंट के अंदर मामलात जो है उसको डिस्कस करने के हवाले से एक बड़ा आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस पार्लियामेंट से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हुकूमत से फारिग किया। इस पार्लियामेंट के आपकी हुकूमत खुद ही आती नहीं है यहाँ पे, ना भरपूर फायदा उठाती है, ना यहाँ पे बहसें होती है, ना डिबेट होती है, ना वुज़रा आते हैं। ये आपने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल बना के रखा हुआ है आपकी PDM हुकूमत ने इस वक्त। देखिए, मैं बिल्कुल इसका दिफा नहीं करूंगा, और बिल्कुल ये चाहिए कि अगर पार्लियामान बेतौकीर हो जाए, जिस तरह हमारी साबका हुकूमत ने इसको बेतौकीर कर रखा था। खैर, असद उमर साहब की बात तो मैं इसलिए संजीदगी से नहीं लूंगा कि अगर आप वाकई संजीदा है तो आप पार्लियामान में तशरीफ लाइएगा, और हम तो बार बार कह चुके हैं, खुदारा आइए, सियासतें बहुत होती रहेंगी, लेकिन एक मीसाक मईशत करें और मिल बैठ कर जो है पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से निकालें, IMF के चुंगल से निकालें। अल्लाह ने इतने हमें पाकिस्तान को वसाइल दिए हैं कि हम अपने जो है अपने ही ज़राए से, अपने ही वसाइल से हम मूजिद बन सकते हैं, मुजावर बनने की बजाय। और इसलिए मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब की तो बात बिल्कुल गैर संजीदा है, लेकिन खोसा साहब, आप ये PTI को दावत देने से पहले आप ये अपने जो PMLN के पार्टनर्स हैं उनको तो दावत देना, वो तो आए पार्लियामेंट के अंदर। PTI से तो मैं पूछूंगी अभी अली नवाज ऐवान साहब से, अपने पूरे पार्टनर्स को तो पार्लियामेंट में ले आए आप। देखें, ये तो चीफ विप का काम होता है, और मैं समझता हूँ कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर और बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये उनका ओनस है और उन्हीं को चाहिए कि इसको करें। बाकी हमारा बिल्कुल हम हिस्सा हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको संजीदगी से लेना चाहिए और ज़रा को आना चाहिए, ताकि जो है एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो, डिबेट हो, और उससे जो है जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपोजिशन मेंबरान के या GDA के हैं, जो मेंबरान जो भी मौजूद है, वो अपना जो है भरपूर अंदाज में उसमें अपनी इनपुट दे सके, और जो बेहतरीन हल है उसी की तरफ आमदन हो। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जवाब या जस्टिफिकेशन चाहे हुकूमत हम या बिल्कुल सर, बिकॉज ये पार्लियामेंट जो इतने पापड़ बेल के आप लोगों ने जोड़ तोड़ करके हुकूमत में आप आए, तहरीक इंसाफ को आपने फारिग किया हुकूमत से, और अब आप उस पार्लियामेंट में अंदर हम देखते हैं कि जी ना कोई आता है, ना कोई वजीर वहां पे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी तो कहती है बहरहाल आप चूंकि कोलिशन पार्टनर है तो कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। अली नवाज ऐवान साहब, ये वो पार्लियामेंट है जिसके अंदर एक मखसूस हल्के का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अगर बतौर अपोजिशन होती, राजा रियाज साहब अगर अपोजिशन लीडर ना होते, तो बहुत टफ टाइम दिया जा सकता था। सड़कों पे भी आप करते हैं एजिटेशन, पंजाब में भी आप बैठे, लेकिन विफाक आपने मैदान बिल्कुल खुला छोड़ दिया। अब वहां पे ये जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, देखें, ये तो आप हम इस रजीम देखें, ये खुद PDM कह रही है कि जो इलेक्शन 2008 के हुए थे वो धांधली ज़्यादा थे, सेलेक्टेड हुकूमत थी, इलेक्शन फिलफौर होने चाहिए, ये गैर आइनी हुकूमत है,
اور بلاول بھٹو صاحب نے ہی یہ سلیکٹڈ کا نام دیا تھا. اسی بے توقیر اسمبلی کے اندر آج یہ بیٹھے اپنی بے توقیری خود ثابت کر رہے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ اوکے فائن آپ نہیں سمجھتے, اس سے اچھا ہے کہ ہم نیکسٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر چلے جاتے ہیں. بٹ اب توقیری تو انہوں نے ثابت کرنی ہے نا. ہمیں تو یہ بے توقیری کا الزام لگاتے رہے تھے. اب جو بے توقیری اب ہو رہی ہے اس کا الزام کس کے سپرد ڈالا جائے؟ اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس طرح یہ لیگلائز ہو جائے گی؟ کیا اس کی وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگیلٹی جس کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں, کیا یہ لیجیٹمائز ہو جائے گی؟ لیجیٹمائز نہیں ہو سکتی ہے. جو اسد بھائی نے بات کی آج کے جو طریقہ کار ہے ان کے اندر کہ آپ نے سینٹ کے ممبرز کاؤنٹ نہیں کرتے, پر یہ سینٹ کے اندر جاتا ہے اور سینٹ کے اندر سے اس کی تجاویز آتی ہیں, اس کو آپ بعد میں ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں, وہ ہاؤس کا پروگیٹو ہوتا ہے. انہوں نے 15 دن اپنے ادھر رکھا نیشنل اسمبلی کے اندر, اور 15 دن بعد اٹھ کے انہوں نے دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا, ایک نیا بجٹ اور سفارشات ان لی سینٹ کی. تو یہ تو ہمیشہ سے بے توقیری کرتے جا رہے ہیں. جس طرح پنجاب اسمبلی میں جس طرح کا آرڈیننس آتا ہے, اسپیکر کی پاور سلب کر لی جاتی ہیں, سیکٹری لا کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جس جمہوریت کی یہ بات کرتے تھے, جس قانون کی برتری کی یہ بات کرتے تھے, آج تو وہ تہس نہس ہو چکا ہوا ہے. پنجاب کے اندر 2 اجلاس ہو رہے ہیں. آج اسمبلی جو ایوان اقبال کے اندر جو بے توقیری ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی, کہ جو آرڈیننس آیا تھا اس کو منظور کر لیا گیا ہے کہ آپ اسپیکر کی کوئی پاور نہیں ہے, وہ جو پاور ہے بیوروکریٹ کے پاس چلی گئی ہے. تو ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اور جو مساق جمہوریت کی بات کی ماریا نے, مساق معیشت کی بات, بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے مساق جمہوریت کا, کہ پاکستان کی عوام کے اوپر جو انہوں نے پیٹرول بم پھینکے ہیں, جو الیکٹرک شاکس دیے ہیں, پر اپنے 1100 ارب روپے کی کرپشن لیگلائز کر لی ہے. جو نیب کے اندر یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں, وہ مساق جمہوریت کی جو فائدے آج پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی ان کی الائز کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. کہ جو 1200 ارب روپے کے کیسز نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, اس میں سے 1100 ارب کے کیسز ان کے پریویو میں سے نکل گئے ہیں. اب آپ کی اپنی جائیداد کسی کے نام رکھیں, بینامی کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر آپ باہر سے میوچل اسسٹنس کے طور پہ آپ کو ڈاکومنٹ ملتا ہے, وہ کوسچنیبل ہو گیا ہے. جو آپ کی منی ٹریل ہے کہ آپ نے چوری کی اور یہ پیسے کیا, وہ منی ٹریل آپ سے میں پھر بات کروں گی. میرا ایک سوال ہے علی صاحب, ایک سوال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ سسٹم کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور سسٹم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ پنجاب کے اندر آپ موجود ہیں, اسمبلی میں, کے پی میں موجود ہیں, سینٹ میں موجود ہیں, وفاق کے اندر آپ ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. صرف ایوان میں نہ بیٹھ کے اس کو لیجیٹمائز کرنے یا نہ کرنے کی بحث علیحدہ, لیکن آپ باقی تمام جگہ پہ اس نظام میں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور اپنی لیجیٹمائزیشن ان کو دے رہے ہیں. پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی, سینٹ میں بھی, صرف وفاق میں نہیں دے رہی. یہ کیا منطق ہے؟ یہ دیکھیں, آپ مجھے ایک بات بتائیے گا ماریا, آپ کی بات ہے کہ پنجاب میں اس وقت اکثریتی جماعت کون ہے؟ وہ تحریک انصاف ہے. کے پی کے اندر اکثریتی جماعت کون ہے؟ تحریک انصاف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سارا عمل ہوا ہے وہ نیشنل اسمبلی کے تھرو ہوا. نیشنل اسمبلی کے تھرو جو ایک دم جو ٹوٹی ہوئی پی ڈی ایم تھی وہ جڑ گئی. ہمارے جو لوٹے ہیں وہ سندھ ہاؤس کے اندر پائے گئے. ہمارے جو الائز تھے جو ہمیں مہنگائی کے نام پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج بدترین مہنگائی کے اندر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, اس کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر ہم اس سازش کو اندر بیٹھ کے, آپ میرا خیال ہے ہم اسے بے نقاب اس طرح نہیں کر سکتے تھے جو ہم اسمبلی سے باہر آ کے کر سکتے تھے. اور الحمدللہ جو لاسٹ سروے آیا ہے اس کے اندر ایک پرٹیکولر سوال کیا گیا تھا, کیا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی لیجٹمائزیشن ہے کوئی؟ تو اس کا 67% لوگوں نے اس کا جواب نفی کے اندر دیا ہے. اگر آپ ریٹنگ دیکھیں جو 2 دن پہلے سروے آیا ہے, اس کے اندر 6 پوائنٹس آپ کی تحریک انصاف کی جو ریٹنگ ہے وہ اوپر کی طرف چل گئی ہے. اور جو ہم بتانا چاہ رہے تھے پاکستانی عوام کو کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے, وہ کیا ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو تو یہ کیا سازش ہوئی ہے, پڑوسی اسمبلی کا ہم حصہ بن جائیں, یہ تو بالکل ہی مورل ویلیوز کے خلاف ہے. اور ہم اس چیز کے اوپر آپ فورگو کر دیں گے, تمام اپوائنٹمنٹس کو فورگو کر دیں گے, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہو, چیئرمین نیب کی ہو, چاہے آپ نے جو تمام اداروں کے اندر کنسلٹیشن سے اپوزیشن کے اور حکومت کے جو ارکان کی تعیناتی ہوئی وہ سب فورگو کر رہے ہیں. آپ وہ راجہ ریاض صاحب بیٹھ کے لگا لیں حکومت کے ساتھ. تعیناتیوں کا کیا فائدہ؟ مجھے ایک بات بتائیں, ان تعیناتیوں کا کیا فائدہ کہ جب کہا جاتا تھا کہ نیب کے چیئرمین کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے مشترکہ جاوید اقبال صاحب کو لگایا تھا, اور جیسے ہی ہماری حکومت آئی یہ تو کہتے تھے یہ تو
سارا بلیم انہوں نے نیب کے اوپر ڈال دیا تھا اور جاوید اقبال صاحب کے اوپر. ہماری حکومت کے ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب لگائے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا اس وقت رول ہے وہ اس وقت پری پول ریگنگ کے اندر شامل ہے. تو تعیناتیوں سے فرق نہیں پڑتا, اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی تعیناتی ہو وہ اس سازش کا حصہ نہ بنے. سو کھوسا صاحب, اس وقت جس طرح سے وفاقی پارلیمنٹ چل رہی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, لیکن سر ایک ڈس فنکشنالٹی تو اس وقت ہے. راجہ ریاض صاحب کو آپ چاہے بے شک اپوزیشن لیڈر بنا دیجئے, لیکن پھر بھی یہ اس تاثر کو شاید آپ کا اپنا ووٹر بھی قبول نہیں کرے گا کہ ایک ایسا شخص جس کی جماعت کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, وہاں سے وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے. ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ ایوان میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس پارلیمنٹ کی پھر سر کیا لیجیٹمائزیشن قانونی طور پہ تو شاید ہو, لیکن اخلاقی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو لیجسلیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے, کوئی بحث ہی نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے وہاں؟ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ جو ہے امپورٹڈ سے نیچے نہیں اتر رہی ہے. ذرا ان سے پوچھیں, محترم عمران خان صاحب نے تو کہا 1 سال پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سازش ہو رہی ہے. ارے بابا, یہ جو کیبل ہے یہ تو آپ کے امبیسڈر کی ابھی ریسنٹ ایونٹ ہے, اس وقت تو کیبل کا وجود ہی نہیں تھا جو آپ نے بعد میں سازش شروع کر دی. اور سازش تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. جب آپ کے ایلائز آپ کو چھوڑ گئے تو جمہوری تقاضا یہی تھا, کہ آئینی تقاضا یہی تھا کہ ہم نے بغیر ان کے سو کالڈ نوٹوں کے یہ کامیاب ہوئی, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس عمل کو جو ہے منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے جس طرح سے انہوں نے غیر آئینی طور پر آبسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی. رات کے 12 بجے تک ان کے اسد صاحب نے اس کی کمپلائنس نہیں کی, اور پھر آخر صافی ہو کر چھوڑ گئے اور اپنے پینل کے جو ہے اس کو لے کر اور پھر اس پروسیس کو مکمل کیا گیا. تو کس اخلاقیات کی بات میں آپ نے ٹھیک کہا, چور ڈاکوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے. ارے بھائی, سینٹ میں چور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, آپ پنجاب اسمبلی میں چور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھے ہو. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو KPK کو ڈیزالو کر دیں اور وہاں دیکھ لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن کھوسا صاحب وہاں وہ اکثریت میں ہے, یہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے آپ کے پاس ووٹ موجود ہیں, آپ نے ووٹ تقریباً مینج کر کے یہ حکومت بنائی ہے, لیکن اس وقت میں سوال پوچھ رہی ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ اپوزیشن ہی نہیں ہے, آپ کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی کہ نہ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت, وہاں پہ صرف راجہ ریاض صاحب اٹھ کے ایک تقریر کر دیتے ہیں. جنرلی ویسے اس طرح کی پارلیمنٹ کے اندر جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کی اخلاقی ساکھ کے حوالے سے میرا سوال تھا. دیکھیں, اخلاقیات کا درس نہ دیں, اس لیے کہ اخلاقی اگر انہوں نے کرنا ہے تو آئیں. آپ نے ٹھیک کا انٹرو کہ بھائی آپ بہت افیکٹو اپوزیشن کر سکتے ہیں, ایک بہت سبسٹینشیل اسٹرینتھ ہے, اور ہمیشہ حکومتیں چلا کرتی ہیں ٹریجری اور اپوزیشن مل بیٹھ کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر کے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جہاں وہ پالیسیز نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہیں, کنسنسس ہمیشہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں, ہم نے 18ویں ترمیم میں سب کو ساتھ لے کر جو ہے ہم نے کنسنسس سے 18ویں ترمیم میں 130. لیکن کھوسا صاحب یہاں پہ ایک طرف آپ FIA انکوائریاں کھول رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کنسنسس کے لیے آ کے بیٹھے ہیں, یہ دونوں تو نہیں ہوتا نا, یہ کیرٹ اینڈ سٹک تو نہیں چل سکتا. انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بنایا, انہوں نے ساری اپوزیشن کو ایک ایک کر کے اندر کیا, حتیٰ کہ فریال بیوی کو ہسپتال سے اٹھا کر انہوں نے عورتوں کی دیوی اور تقدس کو مجروح کیا. انہوں نے کون سی ایسی کسر چھوڑی تھی, ہم اس وقت بھی آئیے بساتے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کھوسا صاحب چونکہ کسر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی, سو علی نواز ایوان صاحب اس وقت کوئی کنسنسس, کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. الیکشن کی ڈیٹ حکومت کہتی ہے کہ اب 14 ماہ مکمل کریں گے, کل ہی شہباز صاحب نے کہہ دیا ہے. سو پھر یہ کیا آپ اب 14 ماہ کے لیے پارلیمنٹ سے باہر ہیں, کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کی ڈیٹ فی الحال نہیں دینے لگے, تو پھر یہ کیا آگے کس طرح یہ نظام آگے جائے گا؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جلد الیکشنز کال ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ جو حرکات انہوں نے کی ہیں کہ پہلے غریب آدمی کو صرف انہوں نے شوق دیا تھا, آتے ہی 80 روپے پیٹرول اور 120 روپے
ڈیزل بڑھا کے 45%, اپنی الیکٹریسٹی پرائسز بڑھا کے 47%, گیس ٹیرف بڑھا کے, اس کے بعد انہوں نے ایک بجٹ دیا, اس میں وہ انہوں نے غریب کے نام پہ اس میں غریب کو زخمی کیا, اور آج جو بجٹ انہوں نے اسمبلی سے باہر دیا ہے, آج غریب مکاؤ بجٹ آ چکا ہوا ہے, اور یہ عوام کے سامنے اس وقت 28% انفلیشن ریٹ ہے پاکستان کے اندر. اگلے مہینے میں جب بلز آئیں گے تو یہ انکریز ہو کے 35 سے 40% کے اوپر چلا جائے گا. یہ اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے. آپ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر آئے ہیں. آپ کے سامنے کل نجم سیٹھی نے کیا پرسوں بات کی ہے کہ ہاں اگر ہم اسٹریٹجک اڈے امریکہ کے حوالے کر دیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ان کے سفیر جو انہوں نے امریکہ کے اندر حسین حقانی صاحب لگائے ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل, امریکہ اور انڈیا کے اگر ہم متحد بھی ہو جائیں اور اکنامیکل گینز ہوتے ہیں آپ کو, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا جو 370 اور 35A جو اس نے ختم کیا, اور ہم نے اس کے ساتھ ٹریڈ جتنی بھی تھی وہ ختم کر دی, وہ آن کر کے اس کو براہ راست تجارت آن کر کے وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر. یہ ایک عالمی ایجنڈے کے اوپر یہ حکومت آئی ہے, اس طرح سروائیو کر نہیں سکتی ہے. اور جو غریب کا حشر کر دیا, اور جہاں مورل ویلیوز کی بات کی لطیف کوسا صاحب نے, میں تو ہنسی آ گئی. مورل ویلیوز یہ ہوتی ہیں ماریا کہ جب یوسف رضا گیلانی نیشنل اسمبلی سے جیت جاتے ہیں اور ہمارے لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں, تو ہمارے پر کوئی بائنڈنگ نہیں تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا, ہمارے اوپر بائنڈنگ تھی, ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. اس طرح یہ ہوتی ہے مورل ویلیو. مجھے بریک لینی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے, اس سیگمنٹ کو مجھے سمیٹنا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. مورل جو ہائی گراؤنڈ ہے, مجھے لگتا ہے فی الحال تو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا ہے. بہرحال جس کو جہاں جو موقع ملتا ہے وہ اس میں اپنے طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے مورالٹی کی دھجیاں اڑاتا ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار دیا گیا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک افسوسناک خبر ہے, مطلب دل دکھتا ہے اس بات پہ کہ بھائی پاکستان کا ایک شہر ہے کراچی, جسے دنیا کے 5 بدترین رہنے والی جگہوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. یہ عالمی جریدہ اکانومسٹ ہے, اس کی انٹیلیجنس یونٹ کی یہ رپورٹ ہے, اور اس نے کہا کہ 2022 کے لیے رہائش کے قابل شہروں کی جو فہرست جاری کی گئی ہے, اس میں کراچی کا نمبر 168 ہے 173 ممالک کے اندر سے. اور یہ جو فہرست میں شامل شہر ہے, یہ کس بنیاد پہ ان کو یہ درجہ بندی دی گئی ہے؟ ان کی درجہ بندی موجودہ طبی سہولتوں, جرائم کی شرح, سیاسی استحکام اور سبز جگہوں تک رسائی کی وجہ سے دی گئی ہے. سو کراچی کے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.